किस पागल के पुत्र ने शहबाज शरीफ तुम्हें कहा कि तुम इंग्लिश की तकरीर करो? वहां चाइनी खड़ा होकर अपनी जुबान बोलता है। मसला तौहीन कुरान और तौहीन पैगंबर का है, चलो जी छोड़ दो जी। ये नसीहतें अपने पास रखें। काजी साहब हर सूरत में तुले हुए हैं, नून और पीपी भी तुले बैठे हैं कि काजी को एक्सटेंशन देनी। काजी बैठा हुआ कि मैंने एक्सटेंशन लेनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। गुज़श्ता कई दिनों से सियासी सूरत हाल बहुत तेज़ी के साथ तब्दील हो रही है। रोज़ कोई ना कोई नई से नई डेवलपमेंट हो रही है। ख़ासकर सुप्रीम कोर्ट में जो मसला फंसा हुआ था, तफसीली फ़ैसला इलेक्शन कमीशन, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और उसके अरकान इस कदर बेईमान है कि मुल्क का सियासी ढांचा उन्होंने तबाह कर रख दिया। पहले 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवाए, बार बार सुप्रीम कोर्ट भी कहता रहा, नहीं मानी, इसलिए कि उनको उस वक्त थपकी थी पीछे। 90 दिन में नहीं करवाए, जब करवाए तो ऐसे बोगस इलेक्शन करवाए कि जिनकी वजह से हुक्मरान अवामी तायीद और हिमायत से बिल्कुल बेबहरा और ख़ाली हैं। कोई लोग समझते हैं कि ये पता नहीं कहाँ के हुक्मरान हैं, इनको हमने तो मुंतखब नहीं किया। इलेक्शन कमिश्नर और काजी बकौल इमरान खान ये दोनों लंदन प्लान का हिस्सा थे। लंदन प्लान यही था कि इलेक्शन चोरी करना है, जालसाजी करनी है, और जो उनके सपोर्टर थे, उनके सहूलतकार थे, उन्होंने इनको फ्री हैंड देना था। सारे काम उसी के मुताबिक चल रहे हैं। काजी आएगा तो मियाँ वापस आएगा, काजी आएगा तो मियाँ आएगा तो लग पता जाएगा, कौम को पता लग गया है। मियाँ तो मुंह छुपा कर बैठा हुआ है। काजी के अभी कुछ महीने बाकी हैं, 1 महीना तकरीबन। काजी मुल्क के आइन का, अदालतों का हुलिया बिगाड़ने पे, बल्कि तबाह करने पे, मुल्क तबाह करने पे तुला हुआ काजी। कोई इदारा ऐसा नहीं जो इसको रोक सके। हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की एक बड़ी अक्सरियत काजी के फ़ैसलों से नाला है, लेकिन काजी फिर भी, काजी अपनी एक्सटेंशन के लिए मरा जा रहा है। उसको एक्सटेंशन चाहिए, उसको ना अदलिया चाहिए, उसको ना आइन चाहिए, ना उसको अदलो इंसाफ चाहिए, ना उसे मुल्क में असली जमहूरियत चाहिए, उसे सिर्फ एक्सटेंशन चाहिए। 3 साल मिल जाएं और काजी साहब मनमानी करते रहें और अपनी मर्ज़ी के लोगों को बिठाएं, वो उनकी सहूलतकारी करें। उमर अता बंदयाल के दौर में जब ये प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का शोर पड़ा हुआ था, काजी साहब बड़े बड़े फुदक के, कभी फुदक के इधर जाते थे, कभी फुदक के उधर जाते थे। मैं कोर्ट में नहीं बैठूंगा, मैं अपना चैम्बर वर्क करूंगा जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पास नहीं हो जाता। काजी साहब ने बेंचों में बैठने से इनकार किया, नहीं बैठे। सारा उनका टेन्योर जो था उसे तबाह बर्बाद किया। अब मैं एक आम आदमी हूँ, मैं कोई वकील नहीं हूँ, कोई कानूनदान नहीं हूँ, ना कानून को, आइन को बहुत ज़्यादा समझता हूँ, लेकिन मैं उन दिनों में बार बार ख्याल आता था कि ये कोई पागल आदमी है, कोई ज़हनी तौर पे माजूर है। 2 महीने बाद ये आ रहा है चीफ जस्टिस, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर इसके गले पड़ेगा, ये क्या कर रहा है। लेकिन काजी को बहुत जल्दी थी। उस वक्त जल्दी ये थी कि मैं बंदयाल को कोई काम नहीं करने दूंगा, और अब जल्दी ये है कि मैं अपनी मनमानी करूं। अब फिर काजी की इमा पे पहले आईनी तरामीम के लिए हुकूमत ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, और पंजाबी कहते लत्तां खड़ियां कीतियां, बिलावल ने, शहबाज ने, वो भी किया। लेकिन मौलाना फजल रहमान डट गया। उसने कहा कि किसी सूरत भी मैं तुम्हारी आईनी तरामीम का साथ नहीं दूंगा। नाकाम हुए, बुरी तरह शर्मसार हुए। जो बड़कें लगा रहे थे, जिस तरह बिलावल कल
سندھ بار کے کسی اجلاس میں خطاب میں بڑھ کے لگا رہا تھا، اور دیکھنے والے بھی شرمسار ہو رہے تھے کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ اگلے الفاظ میں جو کہنا چاہتا تھا وہ روک لیتا ہوں۔ سارا کچھ ٹل لگایا ان دنوں دونوں نے، کامیاب نہیں ہو سکے۔ مولانا نے بری طرح ناکام کیا۔ مولانا کو جا کے بلاول نے جفیاں ڈال کے بھی رام کرنے کی بڑی کوشش کی۔ ویسے اتنا مغرور اور متکبر ہے کہ اپنی پارٹی کے بڑے لیڈروں سے، جو اس کے باپ سے بھی بڑے ہیں، اتنا ہاتھ ملاتا ہے۔ لیکن اس دن جفیاں ڈال کے مولانا کے ورکروں کو بھی، چوکی داروں کو بھی مولانا کو رام کرنے کی کوشش کی۔ مولانا ان کے جھانسے میں نہیں آئے۔ اب اس کا حل کیا کریں؟ آئینی ترمیم لانے کا منصوبہ تو ناکام ہو گیا۔ وہ چاہتے تھے اسی دن راتوں رات کی تاریکی میں، اور ایسے نام نہاد جمہوریت پسند ہیں کہ وہ ترامیم کا مسودہ کسی کے پاس نہیں تھا، کسی نے دیکھا بھی نہیں تھا۔ وزیر قانون صاحب نے کہا کہ وہ مسودہ میرے پاس آ گیا ہے۔ کہاں سے آیا ہے؟ اگر اپنے باپ کے اولاد ہو تو کم از کم سچ بتاتے کہ آیا کہاں سے ہے، مسودہ کہاں تیار ہوا اور کس نے دیا تمہیں؟ تمہارے پاس مسودہ نہیں۔ ترامیم لانے کے لیے اسمبلی کا اجلاس بھی بلا لیا، سینٹ کا اجلاس بھی بلا لیا، مولانا سے ملاقاتیں کر، اپنے پی ٹی آئی کے کچھ ممبر بھی اٹھائے ہوئے تھے، اور کچھ کے بچے اور گھر والے بھی اٹھائے ہوئے تھے۔ بے شرمی کی ساری حدیں پار کی نون لیگ اور پیپل پارٹی اور ایم کے ایم نے۔ اور ایمل ولی خان بڑا چیمپئن، اسٹیبلشمنٹ کا بڑا مخالف اور بڑا سیکولر اور آزاد، موتر کی جاگ کی طرح بیٹھ گیا، اور اندر سے ملا ہوا تھا ساتھ، اس لیے کہ اس کو سینیٹر جس طرح بنایا گیا بچے کو پتہ ہے، جب آپ کا ممبر یہ اسمبلی میں کو نہیں تو سینیٹر کیسے بن گیا؟ تو یہ سارے اعلیٰ کار سارے ایک اندر سے ملک کے آئین کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں، اور فقیر ذمہ داری سے کہہ رہا ہے کہ یہ آج قاضی عیسیٰ جو کچھ کر رہا ہے، بلاول جو کچھ کر رہا ہے، اور نون لیگ جو کرنا چاہ رہی ہے، یہ کل آنکھوں میں انگلیاں دے دے کے روئیں گے، یہ چیخیں گے، چلائیں گے، یہ اپنی ان حرکتوں پہ پچھتائیں گے، اور پھر انہیں دلاسا دینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اچھا جی، وہ آئینی ترامیم والا مسئلہ ادھورا رہ گیا، ابھی پھر حملہ آور ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ بلاول نے کل بڑا ناچ کے، پڑک کے، ایکشن کر کے، اشارے، گندے اشارے کر کے کہا ہم یہ کر کے رہیں گے، یہ کر کے رہیں گے۔ تو کیا کرے گا؟ لوگوں کو پتہ ہے تو کیا کرنے جوگا ہے۔ بہرحال اب کیا کیا؟ اب بلاول کے ابا جان، ایک اور جمہوریت کے چیمپئن صدر مملکت صاحب نے ایک آرڈیننس جاری کیا۔ اس آرڈیننس کے ذریعے قاضی کو اختیار دے دیا گیا کہ قاضی صاحب اپنی مرضی سے ایک سینئر جج ہوگا، ایک قاضی صاحب اپنی مرضی کا، اور مرضی کے کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک چمچہ قاضی صاحب اپنے ساتھ بٹھائیں گے، اور پھر کیسوں کے فیصلے کریں گے، بینچ بنانے کے فیصلے کریں گے۔ تو وہ آرڈیننس آتے ہی ادھر صدر کے دستخط ہوئے، اور ادھر میرا خیال ہے چند منٹوں کے اندر قاضی صاحب نے بینچ کا فیصلہ کر دیا، جسٹس منیف اختر کو فارغ کر دیا جو سینئر جج ہیں، اور اپنے ایک من پسند امین الدین کو اس میں شامل کر لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جسٹس منصور شاہ نے بیٹھنے سے انکار کر دیا اس کمیٹی کے اجلاس میں۔ قاضی صاحب نے اپنی مرضی سے بینچ بنائے، اور فقیر پوری ذمہ داری سے کہتا ہے کہ جو کیس ان میں لگنے جا رہے ہیں، قاضی صاحب کے بینچ بناتے ہی ملک کے بچے کو پتہ چل گیا کہ قاضی کیا کرتوت کرنے والا ہے، یہ فیصلے کیا آئیں گے۔ تو یہ تکلف ختم کر دیں صاحب، یہ عدالت کا تکلف، یہ بینچ بنانے کا تکلف، یہ کروڑوں روپیہ قوم کا، اربوں روپیہ جو ججوں پہ لگے، ختم کر دیں۔
یہ جو چاہتا ہے اس کو اختیار دیں، وہ اپنی مرضی سے جج بھی مقرر کیا کرے، ان کو فیصلے بھی لکھ کے بھیجا کرے، اپنی مرضی سے 45 کو 47 میں بدل دے، اپنی مرضی کے فیصلے کرے۔ اب نتیجہ کیا ہوا؟ اس وقت پاکستان عدالتی تاریخ کے بدترین دوراہے پہ۔ 8 ججوں کا فیصلہ الیکشن کمیشن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کبھی ایسا سنا اور دیکھا تھا؟ اس لیے کہ الیکشن کمیشن کو قاضی کی تھپکی ہے۔ قاضی کیا کہہ رہا ہے؟ قاضی کہہ رہا ہے الیکشن کمیشن بڑا مقدس آئینی با اختیار ادارہ ہے، اس ادارے کو پوچھا بھی نہیں جا سکتا، اس کی توہین بھی نہیں کی جا سکتی، اس کو سپریم کورٹ بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، جو کچھ یہ چاہے کرے۔ جاوید لطیف نون لیگ کا ایک بڑا مورا، اس نے کہا 90 کروڑ روپیہ اب میرے ضلع کے الیکشن کا لے کے رزلٹ دیا گیا، اور ادھر مولانا فضل الرحمان بھی یہی کہہ چکے، محمود خان چکزئی جیسا سینئر سیاستدان، بزرگ سیاستدان بھی یہ کہہ چکا کہ اربوں روپے کا کھیل کھیلا گیا، جال سازی کی گئی، 45 کو 47 میں بدلا گیا، لیکن الیکشن کمیشن اس پہ بالکل دھکے کے ساتھ، اس بے ڈٹائی اور بے شرمی کے ساتھ اس پہ چوکڑی مار کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے کہ مجھ پہ توہین عدالت لگے گی، اس لیے کہ اس کو پتہ میرے پیچھے قاضی کا ہاتھ۔ وہ سپریم کورٹ کے فل کورٹ کا فیصلہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں۔ وہ سپریم کورٹ کے فل کورٹ کا فیصلہ، کتنے دن ہوگا فیصلہ آئے ہوئے، لیکن قاضی ان کے اچھا اس سے پہلے جو سپریم کورٹ کا فل کورٹ کا فیصلہ آیا 8 ججز کا، اس میں 2 ججوں نے جو کہا اپنے الیکشن کمیشنر کو کھلم کھلا بے شرمی اور ڈٹائی اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ نہ ماننے کی ترغیب دی تھی، فیصلے میں ان ججوں کی چھترول بھی کی گئی، لیکن یہ تو کھل کے سامنے آ گیا کہ کون عدلیہ کے فیصلوں کی توہین کروا رہا ہے۔ کیا ایسے جج سپریم کورٹ میں رہنے کے قابل ہیں کہ وہ پیسہ قوم کا لیں اور ملک تباہ کرنے کے لیے ایجنڈا بنائیں؟ اور اگر فیصلے سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے ماننے ہی نہیں ہیں تو پھر کیوں فیصلے کر رہے ہیں یہاں بیٹھے؟ پھر تنخواہیں کیوں لے رہے ہیں؟ گھر جائیں، جا کے الیکشن کمیشن کو اختیار دے دیں کہ تیری مرضی بھائی، 90 دن میں الیکشن کروا نہ کروا تیری مرضی، تو جس کو مرضی جیتے ہوئے کو ہرا دے، جس کو ہرے ہوئے کو جتوا دے، تو ان کی مدت 3 سال کر دے، 5 سال کر دے، 10 سال کر دے، 15 سال کر دے۔ مولانا نے اس دن اسمبلی میں کہا تھا اگر اسی طرح مدتیں بڑھنی ہیں تو پھر ہم بھی الیکشن کے قریب آ کے مطالبہ کریں گے کہ اس اسمبلی کا الیکشن توڑنے کی بجائے 5 سال اس کی مدت اور بڑھا دی جائے۔ ہر بندہ ایکسٹینشن لینے کی فکر میں رہے گا، ایکسٹینشن سے ادارے تباہ ہو جاتے ہیں، ایکسٹینشن سے قابل ترین جج ضائع ہو جاتے ہیں اور ان میں بے چینی پھیل جاتی۔ قاضی صاحب ہر صورت میں تلے ہوئے ہیں، نون اور پی پی بھی تلے بیٹھے ہیں کہ قاضی کو ایکسٹینشن دینی، قاضی بیٹھا ہوا کہ میں نے ایکسٹینشن لینی۔ اگر قوم نے تجھے قاضی ماننے سے انکار کر دیا، تقریباً کر دیا، سڑکوں پہ آ کے کر دیا، تو کہاں آپ کی چیف جسٹسی کہاں چلے گی؟ خدا کے لیے اس ملک پہ رحم کرو۔ ملک نے تمہیں عزت دی، ملک نے تمہیں اتنا مقام دیا کہ تمہیں باہر جائیدادیں بنانے کے لیے کھلا پیسہ ملا، اور ابھی تک وہ ہوس ختم نہیں ہو رہی۔ خدا کے لیے ملک پہ رحم کرو۔ یہ ملک بہت پیچھے جا چکا ہے۔ اس کے بعد آزاد ہونے والے چھوٹے ملک جو اس سے بہت نیچے تھے وہ ہم سے بہت آگے نکل گئے۔ ہمارا وزیر اعظم وہاں جا کے اقوام متحدہ میں تھوک لگا لگا کے صفحے الٹ رہا ہے، الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہے۔ کس پاگل کے پتر نے شہباز شریف تمہیں کہا کہ تم انگلش کی تقریر کرو؟ وہاں چائنی کھڑا ہو کے اپنی زبان بولتا ہے، ایرانی اپنی زبان بولتا ہے،
ترکی اپنی زبان بولتا ہے، ٹرانسلیٹر موجود ہیں، ترجمے کی سہولتیں ساتھ، آپ اپنی زبان میں جو بکواس کرنی ہے اپنی زبان میں کرو، ٹرانسلیٹر موجود ہیں، خود ترجمہ کریں گے، سننے والے سن لیں گے۔ انگلش کے شوق پورا کرنے کے لیے، اپنی واہ واہ کروانے کے لیے ایسی الٹی سیدھی حرکتیں کر کے ملک کی بدنامی کروا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے آپ بھی سب دعا کریں۔ کافی دنوں بعد اصل میں آج میں پھر واپس آیا ہوں، میں کچھ دن تو مصروف رہا، کچھ بیمار بھی ہوں، اور کچھ دن وہ ایک خبیث مفتی کا ذکر آ گیا درمیان میں۔ ایسے مفتی امت کو توڑنے کے لیے، انتشار پیدا کرنے کے لیے چھوڑے ہوئے ہیں عالمی استعمار نے، اور وہ کونا کو حرکت کر کے پھر بری ذمہ ہونے کی بھی بڑی کوشش کرتے ہیں، بڑے بڑے ناز سے ہمیں سمجھاتے ہیں چلو جی چلو جی، تیرے ابے کا مسئلہ ہے نا، چلو جی، مسئلہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، مسئلہ توہین قرآن اور توہین پیغمبر کا ہے، چلو جی چھوڑ دو جی۔ یہ نصیحتیں اپنے پاس رکھیں اور ایسا کرنے والوں کی حوصلہ شکنی کریں۔ اگر آپ میں ایمان کی رتی اور ایمان کا ذرہ موجود ہے تو ایسی توہین کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کریں گے تو کئی خبیث اور کھڑے ہو جائیں گے جن کے دلوں میں بغض ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن کے دلوں میں قرآن، نام قرآن کا لیتے ہیں، کھاتے قرآن کا صدقہ ہے، کھاتے حضور کا صدقہ ہے، اور بکواس بھی انہی پہ کرتے ہیں۔ ایسوں کی حوصلہ افزائی کرنے والے اپنے ایمان کی فکر کریں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو فتنوں سے بچائے۔